बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर के साथ आपका मेज़बान असद शहजाद। पूरी दुनिया इस वक्त जंग के माहौल में की तरफ जा रही है और पूरी दुनिया का माशी सिस्टम, सियासी सिस्टम अप एंड डाउन की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो माशी सूरत हाल की जो तबाहियाँ दूसरे ममालिक में हैं, पाकिस्तान में तो इसकी तबाहियों का आगाज़ कई अशरों से जारी व सारी है। पाकिस्तान क्योंकि 8वें अशरे में दाखिल होने वाला है और आज सियासत से लेके माशी सूरत हाल तक हमने कभी भी ना तो खुशहाली देखी, ना हमने तरक्की देखी। ये पाकिस्तान किधर जा रहा है? IMF के कर्ज़ों के बोझ, महंगाई के बोझ तले दबती कौम, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ख़तरा दरपेश है वो है ऐसे हालात में जबकि सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी तनाव में आपके माशी सिस्टम भी मज़ीद ख़राब होता नज़र आ रहा है। आज हमारे मेहमान हैं जनाब इब्राहिम शेख साहब, जिनका तारफ़ किसी लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है। फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन हैं और पिछले 4 अशरों से फाउंडर की सियासत के साथ साथ ट्रेड बॉडीज़ की सियासत पे को अच्छी तरह समझते हैं। और हाल ही में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, फाउंडर को तंजीम नौ की गई है और इस तंजीम नौ के बाद जो रद्द अमल आया है और उसके बाद फाउंडर कहाँ जाएगी और आने वाले दिनों में ट्रेड बॉडीज़ की सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। इब्राहिम साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पूरी दुनिया जंग की तरफ चली गई है। आज ईरान पे हमला हो गया इसराइल का, पाकिस्तान की जंग जारी है अफ़गानिस्तान के साथ, अमेरिका के बढ़ते टैरिफ, अमेरिका की बदमाशियाँ जो कहा जा रहा है, रूस, इंडिया का दौरा रूस अपना इसराइल, इन तनाज़र में क्या देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की मैशत किधर जा रही है? देखिए, मेरे तो जो थोड़ा सा इस पे दुनिया के नज़र है उसके मुताबिक तो जो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब से ट्रम्प साहब आए हैं उस वक़्त से ही मईशत सारी दुनिया की ही दबाव का शिकार है। कभी टैरिफ का आना, कभी ज़्यादा हो जाना, कभी कम हो जाना, और कभी किसी मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात, कभी इंडिया को उन्होंने बहुत दूर कर दिया फिर एकदम इंडिया के साथ चले जाते हैं। ये सारी अनप्रडिक्टेबल किस्म की पोजीशंस हैं, आप कुछ इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन आज के हिसाब से भी दुनिया की जो पहले से मईशत की ख़राबी चली आ रही है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, हम स्पेसिफाइडली बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसकी मईशत कई दहाइयों से, जैसे आपने खुद ही कहा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि सन 65-65 के बाद से ही पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी अच्छे हाल का शिकार नहीं रही। स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर आप अच्छी मईशत की निशानी नहीं दे सकते, आपकी बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट को आप अच्छी निशानदेही नहीं दे सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो बढ़ती चली गई और आज जिस बुरी तरह से गिरी है, 240 अरब रुपया आम लोगों की जेब से निकल गया है। अब ये छोटे भी जो ट्रेडर हैं उनके भी निकला होगा, जो ब्रोकरेज करते हैं, जो छोटी ट्रेडिंग करते हैं, जो बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, उनका भी हिस्सा इसी में से होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम पिछले 50 साल में अपने मुल्क की मईशत को कोई रास्ता नहीं दे सके, कोई उसके लिए रोड मैप नहीं बना सके। आज मईशत उससे ज़्यादा दबाव का शिकार है और जो हालात हमारे इस खित्ते में हैं, आज आप बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक कर दिया इसराइल ने, पाकिस्तान की पहले से ही जंग जारी है अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ हमने अभी पिछले साल एक शदीद किस्म की झड़प हुई हमारी, और हम इस खित्ते में हैं जहां हम चारों तरफ से, अब सिर्फ एक चाइना बॉर्डर को छोड़ दें तो आप हर बॉर्डर पे ही जंग में आ गए। ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा इकॉनमी की जो बेहतरी है वो मुश्किल नज़र आती है। आपकी चाइना के साथ जो उस अफ़गानिस्तान के साथ जितनी ट्रेड थी वो बंद हो गई। आपके आलू की फसल का, आप क्रॉप का हाल देखें, आपकी दूसरी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान को जा रही थी उधर से जानी बंद हो गई और आनी भी बंद हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 5-5 हज़ार रुपये किलो, अनार उधर से आ रहा था, यहाँ से हो रहा था, तो वो 5,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो अनार कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था 300 रुपये किलो बिकने वाली। ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो रोज़मर्रा एक आम इंसान खाता पीता है। आटा है आपका, वो अब उधर जाना बंद हो गया है। उसके बाद आप ये देखें कि ईरान से आपकी बहुत अच्छी ट्रेड शुरू हुई थी, बार्टर ट्रेड थी, जैसे भी थी वो, अब उस पर अगर ईरान जंग में चला गया तो आपकी उधर से भी ट्रेड इफेक्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपके पास एक फिर वही चाइना वाला ही बॉर्डर बचता है, वो भी आपके चाइना के साथ ताल्लुकात
چائنا کی وجہ سے بہت اچھے، حالانکہ آپ نے گوادر میں یا دوسرے جو بھی معاملات میں چائنا جو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہم اس طرح سے اس کو رسپانس نہیں کر سکے. حالات بہت مختلف ہو گئے ہیں. ہمیں فوری طور پہ اس وقت جو ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی معاشی مشکلات آتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خرچ اخراجات اور اپنی چیزوں کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے. کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے حساب سے اسی وقت ملک میں ایمرجنسی لگزری چاہیے. ٹھیک ہے. دکانداری ہو، انڈسٹری ہو، اور جو بھی لوگ ہو، انرجی کو سب سے کم استعمال کرنے کی طرف آنا چاہیے. ہمیں اپنی فیول، کیونکہ ہماری معیشت اس وقت ساری سب سے ہیوی کاسٹ جو ہماری انڈسٹری بھی اور ہمارا دکاندار بھی بیئر کرتا ہے وہ انرجی کی شکل میں. بجلی کے ٹیرف بہت ہائی ہیں. ہمیں اپنے اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری امپورٹ پہ ہمیں انحصار کم سے کم کرنا پڑے، سوائے ہم انڈسٹریل را مٹیریلز کے اور جو ضروریات زندگی کی ضروریات ہیں ان کے علاوہ ہمیں اپنی امپورٹ کو خود بخود کرٹیل کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس کی طرف کوئی قدم اٹھائے. ہمیں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھنا پڑے گا، وہ بہت ہمارے اس وقت کرٹیکل ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو UAE ہے اس نے اپنے جو پیسہ تھا اس کی ڈیمانڈ کی واپسی شروع کر دی ہے. وہ بھی ابھی 1 ماہ کے لیے انہوں نے رول بیک کر دیا. اب 1 ماہ بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی ہے، شدت کر گئی، اگر یہ شدت کر گئی تو پھر یہ خطہ ہی لپیٹ میں آئے گا جس میں UAE شامل ہے. پاکستان بھی شامل ہو سکتے ہیں. جی، پاکستان جو حالات پاکستان تو ہے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اسرائیل انڈیا کا نام آئے گا جنگی حالت میں پاکستان تو شامل ہے ہی ہے. آپ UAE کو محفوظ نہ سمجھیں، اور وہ اس وقت کیا ہمارا ساتھ دے گا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمارے کیا تعلقات ہے؟ کیا آج ہم UAE کے ساتھ انڈیا سے بہتر تعلقات پہ بیٹھے ہوئے؟ اس کا جواب میرے خیال میں سننے والے اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مجھے. ہماری فوج کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ اس کو سرحدوں کی حفاظت پہ پوری طرح ادا کر رہی ہے. لیکن ہماری سیاست کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ ہماری سیاست اس وقت خرچ اخراجات میں کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ضروریات کی خرچ ہوں، میں اس کو تھوڑا سا اور بھی کہتا ہوں، لیکن ایک ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ایک موقع پہ پوری کرنی ہے، اور ایک ضرورت ہے جو آپ لنگر آن کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایک شخص کی جان جا رہی ہے اور اس کو کھانے کے لیے دوائی چاہیے تو وہ پہلے دوائی لے گا، نہ کہ وہ پہننے کے لیے اچھا کپڑا لے گا. سمپل بات ہے نا. تو اس وقت ہماری بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہمیں کھانے زندہ رہنے کے لیے دوائی کی ضرورت ہے، نہ کہ اچھے کپڑے پہننے کی، اور نہ ہی اچھی. جیسا یہ بتائیے کہ 50 سال کا آپ نے ذکر کیا تباہیوں کا، آپ کس کو معذور الزام ٹھہراتے ہیں؟ کن کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ وہ کون سی ناقص پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہم تباہی کے دامن میرے خیال میں جو سب سے بڑی اس پچھلے 30 سال کی دور میں دیکھیں تو آپ کو نا انرجی کی نے بہت زیادہ مار ماری. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ڈپینڈنسی ایکسپورٹ میں اپنی صرف ایک ہی چیز پہ رکھی ہے، وہ تھی ٹیکسٹائل. ہم نے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کو، کسی دوسری صنعت کو ایکسپورٹ کے لیے تیار ہی نہیں کیا. ہم نے ایک ہی چیز کو فوکس کیا. پالیسیز بھی نہیں بنائی ان کے اوپر. جی نہیں کچھ بھی کسی کو یہی بات ہے نا، فوکس کرتے تو پالیسی بناتے. سیالکوٹ اگر آج آپ ایک اچھا ایکسپورٹ ہب ہے تو وہ اپنی انڈیویجول بیسس کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہاں پہ کوالٹی اسٹرینتھن وہ لوگ اپنے سیٹ ہو چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیالکوٹ اس وقت سکڑتا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ چند ایک بڑے انڈسٹریلسٹ اداروں کے پاس چلا گیا ہے، اور وہ جن کے محدود ہو گیا، اور وہ بھی وہ ہیں جو اپنی R&D پہ خود پیسہ لگا رہے ہیں، جو اپنے دوسرے ملک جو ان کے بائرز ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں ان کے اوپر ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ خود اپنی پیش رفت کر رہے ہیں. حکومت کے پاس کوئی R&D کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ حکومت دے رہی ہے کسی انڈسٹریل سیگمنٹ کو کہ یار ہم نے ایک یہ والا انڈسٹریل سیگمنٹ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر ہم یہ R&D کرتے ہیں. دنیا جیسے ابھی امریکہ کے ساتھ آیا تھا کہ ٹیرف جو دنیا میں بڑھائے گئے تھے، فوری طور پہ دیکھا جاتا کہ یہ چیز پاکستان دے سکتا ہے، اس پہ کمپیریٹیولی ہمارا ٹیرف کم ہے، دنیا کا ٹیرف زیادہ ہو گیا، ہم فوری طور پہ ان چیزوں کی طرف عمل درآمد شروع کرتے. ہمیں وہاں پہ کچھ نظر ہی نہیں آیا.
ایکچولی پالیسی ساز جو ہیں وہ اس وقت اتنے ہم مسائل میں گر چکے ہیں کہ شاید انہیں بھی کہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. ابھی بسنت گزری ہے, ابھی تازی بات ہے, تو اس پہ وہ ایک ہمارے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ڈور میں گنجل بہ گئے تو سرا نہیں لگ رہا, سرا نہیں مل رہا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں نا اس وقت ہماری معیشت میں ہمارے جو سیاسی جو تناؤ ہیں وہ گنجل بڑھ گئے ہیں. ابھی ہمیں نہ صاحب اختیار کو, نہ صاحب اقتدار کو, نہ پالیسی سازوں کو, کسی کو بھی یہ جو ہے نا اس کا سرا وہ نہیں مل رہا. اگر مل بھی رہا ہے تو وہ اس کو کھینچ نہیں پا رہے. ہمیں اس کو دوبارہ سے وہ سارے کو ایک طرف کر کے نئی پالیسی بنانی پڑے گی, سارے سٹیک ہولڈرز بنانے پڑیں گے. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے, بلکہ جب اپوزیشن لیڈر بھی تھے, تو انہوں نے بہت اچھا کہا تھا کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں. وہ اب یہ اختیار میں ہیں. جی میں وہی بات کرنا ہے, اب یہ اختیار میں بھی ہیں, ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم موجود ہے, 1 پیج کا سسٹم موجود ہے. تو یہ بہترین وقت ہے اس وقت ہمارے ملک میں, اور ہمارے صاحب اقتدار جو لوگ ہیں کہ وہ جو معیشت کی بات اپوزیشن میں کرتے تھے وہ اس وقت اس کو لاگو کریں, سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, سارا ان کے ساتھ بیٹھ کے. اور یہ بڑا کوئی اتنا بڑا پلان نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے کہ کون سی چیز ضرورت کی ہے, کون سی ایکسٹرا استعمال ہو رہی ہے, کون سی ایکسپورٹ ہماری کتنی بڑھ سکتی ہے دنیا کے ملکوں کے اوپر. آپ کے دنیا کے تقریباً آپ ہر دوسرے ملک میں آپ کا کمرشل کونسلیٹ جنرل بیٹھا ہوتا ہے, وہ وہاں سے ورکنگ کر کے آپ کو فیڈ بیک دے سکتا ہے. آپ پہلے یہاں سے اپنی پرائورٹی سیٹ کر لیں کہ یہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ اپنے تمام کمرشل کونسلیٹس کو بھیجیں, وہ ان کے اوپر وہاں پہ ورکنگ کر کے آپ کو فیڈ بیک دیں. آپ ان جگہوں پہ وہ اسپیسیفائڈ, آپ 100 چیزوں پہ فوکس کرنے کی بجائے کسی جس علاقے کی جس ملک کی ضرورت ہے اسی پہ فوکس کر کے وہاں پہ پاکستان کی ایگزیبیشن کر سکتے ہیں, وہاں پہ ان کے لیے کانفرنس کر سکتے ہیں, اور اس سیگمنٹ کو, اس جو آپ کا اسپیسیفائڈ ٹریڈ ہے اسی کو ہی فوکس کریں, بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن ہو رہی ہے جس پہ آپ 100 چیزیں اٹھا کے لے جائیں اور 100 انڈسٹری آپ 100 بندہ لے جائیں اور 25 انڈسٹریاں لے جائیں. سر جو ادارے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو ادارے منسلک ہیں, جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کی کارکردگی بھی تو صفر ہے نا, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ دیکھیے میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ کارکردگی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کارکردگی صفر ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشنز تھوڑی سی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو سٹیک ہولڈر ہو. دیکھیں آپ اینکر ہیں, میں آپ کو صبح ایک فیکٹری کا پرچہ پکڑا دوں کہ یار یہ آگے فیکٹری چلا دیں, تو آپ لکھ بہتر سکتے ہیں, آپ کی جو تحقیق کی صلاحیت زیادہ بہتر ہوگی, لیکن آپ فیکٹری کی ایڈمنسٹریشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے, آپ کو وقت لگ جائے گا اگر آپ سیکھنا بھی شروع کریں. اسی طرح اگر مجھے لکھنے پڑھنے کا یا یہ کام دے دیا جائے اینکر کا, تو مجھے پتہ ہی نہیں میں نے سوالات کیسے بنانے ہیں, کیسے چیز پر ریسرچ کرنی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ اب آپ اور میں اگر مل کے کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر کر لیں. جس کا سٹیک ہے, جس کا انویسٹر ہے, جس نے پیسہ لگایا ہے, جس نے یہاں رہنا ہے, جس کی انڈسٹری ہے, اگر اس کو ساتھ آپ شامل کریں, آپ ٹیکس پیئر کو چور کہنا چھوڑ دیں, یا ٹیکس کا وہ اس کے اوپر سے وہ جو الفاظ ہیں ان کا آپ چناؤ اچھا مناسب کر کے اس کو ساتھ لے کے اس کو پارٹنر بنائیں اپنا, اور اس کو بھی اگر پیسہ بچے گا تو وہ کیوں نہیں آپ کی یہاں انویسٹمنٹ مزید ہوگی. آپ دیکھیں پچھلی کچھ خاص طور پہ پچھلی 4-5 سال میں آپ کی فورن انویسٹمنٹ بڑھنے کی بجائے مائنس میں چلی گئی ہے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو پیسہ آتا ہے اس کے لیے بھی ابھی میں کل ہی ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ 103 بلین کا شاید وہ رقم ہے جو اوورسیز انویسٹرز نے اپنے ٹیکس ریفنڈز مانگ لیے ہیں کہ جی ہمیں جی ہمارے وہ ٹیکس ریفنڈز دیے جائیں. تو بجائے اس کے دباؤ نہیں ڈال رہے انویسٹر کے اوپر, غیر ملکی جی میں یہی جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان کے ساتھ اس کو ری انویسٹ کی طرف لے کے جانا کہ آپ کی پالیسی ہونی چاہیے تھی. آپ اس لیے وہ ریفنڈ نہیں کر پا رہے, ایک تو آپ کے پاس خزانے میں چلو کمی ہے, دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ یہ پیسہ کسی نہ کسی صورت میں باہر چلا جائے گا.
ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ بے فکر ہو کے ان کو ریفنڈ دیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 103 دیں گے تو یہ 103 کے ساتھ 103 اپنا بھی ملا کے یہاں بھی انویسٹ کریں گے. آپ کی یہاں سے تمام بڑی انڈسٹریز، تمام بڑے گروپس جو باہر کے کام کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ختم ہونے پہ آ گئے ہیں. میرے خیال میں اب تو کوئی آپ یہی کہہ سکتے ہیں اکا دکا ہی بچے ہوں گے. تو یہ ساری پالیسیز جو ہیں یہ دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ وہ تختی کی سیاہی پرانی تمام لکھائی مٹا کے نئی سیاہی نئی تختی لکھنے کی ضرورت ہے، نئی پالیسیز کی ضرورت ہے. اس کو بہتر طریقے سے ہم چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. ہم نے کپاس کو مار دیا، ہمیں آج کاٹن دھاگا چائنا سے منگوانا پڑ رہا ہے. ہم گنے کی طرف چل پڑے، شوگر ملوں کی طرف. تو آج آپ پھر بھی دیکھیں کہ ہم خود کفیل ہوتے ہوتے اس کے باوجود 200 روپے کلو پہ شوگر لے گئے ہیں اپنی، ہمیں امپورٹ کرنی پڑ گئی. آج پتہ ہے کہ وہ امپورٹ کی بھی شوگر سرپلس ہو گئی ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو مہنگے داموں بیچنی پڑ رہی ہے. وہ اگر وہ اس کو نیچے لاتے ہیں تو وہ مہنگی امپورٹ ہے، وہ گورنمنٹ کو پھر نقصان ہو جائے گا. تو صارف کو تو کسی صورت فائدہ نہیں ہو سکا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں مونوپولیشن ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. شیخ صاحب، IMF سے مذاکرات جاری ہیں، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور 30-40% جو عوام ہے وہ ان کا رسائی نہیں ہے کہ کوئی قوت خرید ان کی ختم ہو چکی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، آپ کے سوال کا میں جواب کچھ اس طرح سے دیتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی پچھلے 1 سال میں، یا یہ جو آپ رمضان سے رمضان لگا لیں، تو جو خوراک پہ ایکسپینس تھا اس میں 8% سے کمی آ گئی. ٹھیک ہے. جو شخص اپنی کھانے پینے پہ، اپنے بچوں پہ، ان کی روزمرہ کی ضروریات پہ 100 روپے خرچ کرتا تھا، وہ 92 روپے خرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یا 90 روپے خرچ کر رہا ہے. 8 سے 10% کی کمی. اور یوٹیلیٹیز میں بل پہ، دوسرے ٹرانسپورٹیشن پہ، آپ کے پیٹرول پہ، آپ کی یہ جو اس طرح کی چیزوں پہ اگر وہ 100 روپے خرچ کر رہا تھا تو اب وہ 115 سے 120 روپے خرچ کر رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج آپ کا جو معاشرہ ہے، جو آپ کی عوام ہے، اس کے صحت کے اصول کمپرومائز ہونے شروع ہو گئے. اس کو پیٹرول کہیں پہنچنے کے لیے، اپنی نوکری یا اپنے کام پہ پہنچنے کے لیے، یوٹیلیٹیز، اس کی بجلی، اس کو زندہ رہنے کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے اپنی خوراک کی بیسک نیڈ کم کرنی پڑ گئی. ٹھیک. اب جس کی یہ ہوئی ہوگی تو یقیناً اس کے بچہ بھی تو کم کھائے گا. جی. بچے بھی خوراک کی کمی کا شکار ہوں گے، ذہنی نشوونما، اور اس کے بہت دور تک کے سائیڈ ایفیکٹس جائیں گے. جہاں تک IMF کا ریویو ہے، دیکھیں IMF نے پیسہ ہمیں پہلے بھی دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ بے شک وزارت خارجہ میں ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں، مل کے یہ لوگ اب تو یہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کون سی نس دبائی جائے گی، کون سی دونوں کو پتہ ایک دوسرے کا، جی دبائی جائے گی تو ہمیں ریلیف مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ IMF کا ریویو جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا، ہمیں اگلی قسط بھی مل جائے گی. لیکن اس قسط کا فائدہ کیا ہوگا، اس قسط سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا ہم 103 نئی گاڑیاں خریدنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک نیا اور اس طرح کے انڈیو ایکسپینسز کرنے جا رہے ہیں؟ یا ہم اس سے کوئی تعمیراتی، کوئی مثبت ایکسپینس کریں کہ جو ہمارے لیے ارننگ کا باعث بن سکے؟ شیخ صاحب، 80% زراعت معدنیات اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہم آج بھی IMF سے اس طرح پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلا نہیں جا سکتا. کہاں پہ اصل پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ کیوں نہیں نکال دیکھیے، اصل بات تو جو ابھی اتنی لمبی ہماری ہوئی کہ ہمیں پالیسی پہ اصل جو پرابلم ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. ہماری پالیسی جتنی میسر ہوگی، جتنی ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ پالیسی بنائیں گے، اسی سے ہی ہم رزلٹس لے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے، وہ کہتے ہیں چنے گندم، وہ کہتے ہیں نا سوال چنا جواب گندم. جی جی جی. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پالیسی جس ڈائریکشن میں چاہیے، جو ہماری بیسک نیڈز ہیں، ہم ان سے ہٹ رہے ہیں. ہم
دیکھیں عام آدمی کے لیے بھی آج آئی ایم ایف معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے بجلی کم معنی رکھتی. اچھا لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بجلی کم ہونی چاہیے یا میرا پٹرول کا ریٹ. تو یہ 100 روپے اگر پٹرول پہ لیوی دے رہے ہیں، 283 روپے کا پٹرول ہے، اگر آپ وہ لیوی نکال لیں آئی ایم ایف کا ہم نے لون کی جو قسط میں حصہ ڈال رہا ہے عام آدمی، تو وہ 183 کا اس کو پٹرول پڑے گا. ٹھیک. اس کے اوپر سیل ٹیکس وغیرہ اور نکال لیں تو یہ اور کم ہو جائے گا. تو اس کو وہی بات سہولت تو پالیسیز ملے پہ آ گی، گئی. اس کو سہولت تو ملے بات گی نا اگر پالیسیز آئی پہ آ ایم ایف گئی. سے ہم لون لینے نہیں جاتے. ایکچولی ان دا اینڈ آف دی ڈے جو آئی ایم ایف ہے اس کا جو لون ہے یا جو اس کی جو بھی چیزیں ادا ہو رہی ہیں یا اس کے جو بھی ہم نے قسط دینی ہوتی ہے یا اس سے قسط لینی ہوتی ہے، اس کا اینڈ پیئر جو ہے وہ آپ ہیں، میں ہوں، یہ آپ کے ہمارا ایک ڈرائیور بھی ہے، ایک ایسا شخص بھی ہے جو پی این کی جاب کر رہا ہے، جو ایک لے مین ہے، دیہڑی دار مزدور بھی اس کی قسط میں حصہ ڈال رہا ہے، کیونکہ آخر کہیں نہ کہیں وہ بھی جو چیزیں خرید رہا ہے اس سے جو ٹیکس اور اس پہ لیویز اور ایکسٹراز جو برڈنز ہیں وہ ادا کرتا ہے. شیخ صاحب ویسے صنعت کار یہ بتائیے کہ حکومت کمزور ہے یا مافیا اسٹرانگ ہے؟ حکومت میں ہی تو مافیاز ہیں تو اس لیے دونوں ہی اسٹرانگ ہیں. دونوں اسٹرانگ ہیں. دونوں اب آتے ہیں جی شیخ صاحب فاؤنڈر کی طرف. جی جی بڑے ایک طویل عرصے کے بعد فاؤنڈر کو کہا گیا جی کہ ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے. الزامات بے شمار تھے، موروثی سیاست کے الزامات تھے، اور کہا جا رہا تھا جی کہ یہ آپس میں تقسیم ہوتی ہے عہدیداران کی. اب آپ کو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. 2024 کے الیکشن میں ہارنے کے بعد کم 1.5 سال آپ کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن رہے فاؤنڈر والے. کل کے جو کل یا پرسوں جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اس کی بڑی دھوم ہے. اس دھوم کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فاؤنڈر گروپ چلا گیا ایسوسیٹ کلاس کے اندر، جو کبھی اس چیز کو شاید توہین سمجھتا تھا اور کبھی ایسوسیٹ کلاس میں جاتے نہیں تھے. آپ نے اختیارات نچلی سطح پہ دیے، کیا حکمت عملی آپ نے اپنائی کہ فاؤنڈر آج پھر سے ابھرنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس پہ میں آپ کو پہلے ایک یہ بات کہوں کہ جو بھی عمل فاؤنڈر میں شروع ہوا ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے. نومبر میں ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی. ہماری لیڈرشپ تو شروع سے ہی جب سے الیکشن ختم ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ اسی دن سے ہی سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے ہم اپنا ریوائول کی طرف جا سکتے ہیں، فاؤنڈر کیسے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی. ہمیں بہت سارے دوستوں نے بڑی جلد بازی کی. میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے صبر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صبر کرنا چاہیے. جہاں آپ نے اتنے سال اس انسٹیٹیوشن کو دیے، آج آپ اگر ای سی ممبر ہیں، آپ کسی بھی گروپ میں جا کے بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے وہاں سے ای سی تو نہیں کی، ابھی آپ نے وہاں سے کوئی عہدہ تو نہیں لیا، تو بیسیکلی آپ آج بھی فاؤنڈر ہی ہیں. اور آپ وہاں پر بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈر ریوائول کی طرف جا رہی ہے فاؤنڈر. تو یہ صبر کرنے سے یہ ہوگا نا. آج جہاں پہ میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے سے سینئر جو آج فاؤنڈر چھوڑ کے چلے گئے وہ بیٹھے ہوتے. میں نے تو آج تک کبھی ایس وی پی وی پی کوئی ایسی سیٹ انجوائے نہیں کی. میں تو ایک ایسی کسی ذمہ داری میں نہیں جا سکا. میں تو ایک ورکر کے عام طور سا پر. ایک ورکر اور جی. ایگزیکٹو کمیٹی ممبر رہا. گزارش یہ ہے سر کہ فاؤنڈر کے جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹس ہیں، جو ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں، جو جتنا بھی ہمارا اوپر کا نظام تھا پہلے، وہ اس چیز کو شدت سے محسوس کر رہا تھا. لیکن آپ جو بات ہم ابھی ملکی سیاست پہ جی کر رہے جی. تھے وہ یہاں پہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ جی ہماری جو اس وقت ضروریات ہیں مستقبل کی وہ کیسے پوری ہو سکتی. اور یہ ایک رات میں ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سارا کچھ ریوائول پوری کر لیتے یا یہ سارا تھاٹ پروسیس، یہ جو سٹرکچر بلڈنگ تھی یہ ایک رات میں پوری ہو جائے. اس پہ ٹائم لگا. نومبر میں میرے ساتھ بات چیت ہوئی، مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. پھر میرے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئیں. میرے کچھ دوست ہیں جو ابھی اناؤنس ہوئے سارے، جی جی. ان سارے ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، نہ فرد واحد کر سکتا ہے. میں صفر ہوں، اگر میرے ساتھ میرے دوست بے شمار نام ہیں، نمبر آف پیپل. میں اب آپ کو نام گنانے شروع کر دوں تو یہ پہلے جب شروعات ہوئی تھی تو 10 15 20 تھے. اب ماشاءاللہ یہ 100 میں بڑھتے ہوئے اور یہ ہمیں نئے لوگ ملے جب.
تو میں نے پھر جب اپنے پریزیڈنٹس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی شروع کی، ان لوگوں کے ساتھ فیڈ بیک لے کے، عاصم ملا، ہمیں دروگا والا ایسوسیشن ملی، اور بہت سارے لوگ ملے، شو مارکیٹ سے ملک ملا، ابوذر ملا، یہ لوگ ہمارے ساتھ ملے. ہم نے پھر 2 سیگمنٹس علیحدہ کر دیے، ایک کارپوریٹ اور ایک ایسوسیٹ. ہم نے پھر وہ آگے جا کے پرپوزل دی. نومبر میں جو پروسیس شروع ہوا تھا وہ جا کے جنوری میں مڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کے آپ بھی شاہد ہیں، آپ اس پریس کانفرنس میں تھے. وہاں مجھے باقاعدہ طور پر چیئرمین نامینیشن میری دے دی گئی اور مجھے چیئرمین بنا دیا گیا. اچھا، یہ کچھ دنوں سے نا ایک بڑی بحث چل رہی ہے، منتخب ہے نو منتخب ہے. منتخبی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ 10-12 ہمارے جو 22 کے قریب 20 کے قریب فارمر پریزیڈنٹس ہیں، ان میں سے بیٹھ کے ظاہری بات ہے انہوں نے کسی نہ کسی ناموں کو زیر غور کر کے ہی میرے پہ یہ ذمہ داری دی، اور میں شکر گزار ہوں اور میں اللہ کے گھر یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری کو، جس کو میرے بڑوں نے سمجھا ہے کہ میرے کندھے اٹھا سکتے ہیں، اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے کہ میں اس کو پورا کر سکوں، اپنی تاجر برادری کی اور اپنے بڑوں کی اس سوچ کو، اس ویژن کو ایک پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں جو انہوں نے میرے کندھوں پہ ڈالا ہے. میں اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں اور ہمت کر سکتا ہوں انشاءاللہ. شیخ صاحب، کیا آپ الزامات کی سیاست کا خاتمہ کر سکیں گے؟ ہاں، میں وہی اسی طرف ہی آنے لگا تھا. اب جب یہ میں نے سارا سٹرکچر یہ سارا ڈسکس کیا، تو اس سٹرکچر میں سر پیٹرن ان چیف سے لے کے، جو ابھی آپ نے کہا کہ فاؤنڈر جو ہے وہ ایسوسیٹ کی جماعت نہیں تھی، تو اب وہ ایسوسیٹ میں آ گئی. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک کا ایک پورا سٹرکچر بنا ہوا. یہ ہم نے پہلے بنایا تھا. آئی پریزنٹ دس سٹرکچر ٹو مائی فارمرز پریزیڈنٹس. میں نے انہیں دیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ دیکھا، سمجھا. پھر یہ ہم نے شروع کرنا ہے، ابھی لاگو کرنا شروع کی. یہ کل پرسوں کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ از اے فرسٹ فیز، جس میں ابھی ہم نے آپ دیکھے کہ بیسیکلی ہم نے میجورٹی لوگ جو تھے ان کے ایک بڑے پورٹ فولیوز کو، چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین، ایسوسیٹ کے چیئرمین، جو چیئرمین وومن ونگ ہے، ہم نے پراپر وومن ونگ بنا دیا. ہم نے پراپر سارا سٹرکچرز کے چیئرمین بنا. ابھی نیچے والی ٹیم ایک ہمارا پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس جس کو آپ بول سکتے ہیں. ابھی یہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی اس وقت میرا فوکس، ہماری ساری ٹیم کا فوکس جو ہے وہ جا رہا ہے رینیولز پہ. ہم رینیولز تک اس کو تھوڑا تھوڑا، کبھی آپ نے اس پہ لڑائی لڑنی ہے؟ جی نہیں، لڑائی کا لفظ غلط ہے، لڑائی سے ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے. ہم نے اس پہ محنت کرنی. جی جی، ہمارا یہ پروسیس ہے. اب رمضان بھی ہے نا، تو دن بھی شارٹ ہوتا ہے، ہر کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہا. میں نے پہلی دفعہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ان کی رمضان کے دنوں میں رینیول کو ہم نے زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے کیمپ آفیسز بنانے شروع کر دیے ہیں. وہاں بندے بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ ہمیں اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. لوگ ہمارے پاس پیسے جمع کرا رہے ہیں کہ ہم جا کے ان کے بہاف پہ چیمبر میں ان کی ریٹرن کے ساتھ ممبرشپ فیس جمع کرا. رمضان ہے، دن چھوٹا ہے، ہمارے پاس رائڈرز رکھے ہوئے ہیں، وہ جا کے کام کر دیتے. وہ ایک پالیسی ہے جو ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک کے پروسیس میں آئے. اس میں نیچے کے پروسیس میں ابھی کام ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آج آپ نے 18-19 پریزیڈنٹس اناؤنس ہوئے اس دن. یہ بڑھتے بڑھتے لاہور کی ہر مارکیٹ میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں جائیں گے. ٹھیک ہے، گراڈ لوس. پھر جب دوسرا اگلا پروسیس آئے گا، پھر وہ نیچے سے شروع ہوگا. اچھا، یہ دیکھیں اب اوپر سے آیا نا، تو ہم اختیارات نیچے دیتے آ رہے ہیں. مرحلہ وار اب چلیں گے. جی، اب نیچے والوں نے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے، کہ جب الیکشن کے لیے ہم ٹکٹس کال کریں گے تو وہ فیصلہ یہاں سے ہوگا. ٹکٹ یہاں سے آئے گی، یہاں سے نہیں آئے گی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیچے والی پٹی میں جو لوگ تھے، جو پرفارمر تھے، جنہوں نے یہاں پہ کیا کیا ہے، وہ نامینیٹ ہوں گے فار ٹکٹس. ٹکٹس کے لیے میں نامینیشن کمیٹی یا میرا نام یا کوئی میرے پاس ڈائریکٹ آگے نہیں کرے گا. وہ نیچے والا ایک سیگمنٹ میں جو بندہ موجود ہوگا وہی ٹکٹ اپلائی کرے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کے ساتھ ووٹر کو آپ زیادہ عزت دے رہے ہیں؟ سر، ووٹ کی عزت ہی تب ہے کہ جب ہم ووٹر کو عزت دے سکتے ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا ووٹر ہی ہمارا ووٹ ہے نا باس. ہم اس کو ہی عزت نہیں دے پائیں گے تو ہم
کہاں سے اس سے ووٹ لے سکیں گے؟ ٹھیک ہے. ووٹ تو دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ، پہلی بات ہمارا ووٹر ہے. آج ہمارا ووٹر ہم سے نالاں ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی نالاں ہیں بہت سارے دوست. ہم ان کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے مان چکے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے آج کی گفتگو کے توسط سے ایک بات بڑی حد تک کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے دوست ساتھی جو ہم سے ناراض تھے وہ مان چکے. لیکن ہر شخص جب ایک فیصلہ کرتا ہے تو دوسرا کرتے ہوئے وہ وقت لیتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری ڈگر کیا ہے، فاؤنڈر کا پروسیس کیا ہے، یہ آگے کیا کرتا ہے. اتنی جلدی کوئی بھی نہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی الیکشن کے آپ قریب جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پرانے چہرے جو ہیں، جو آج میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ دوبارہ فاؤنڈر میں ہی نظر آئیں گے. نئے خون کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں آپ؟ سر نیا خون آئے گا تو نوجوان کی عادت لائیے، لے کے آئے آپ سامنے. تو میں بھی بوڑھا نہیں ہوں. نہیں ماشاء اللہ آپ جوان ہیں ابھی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نہیں، ماشاء اللہ میں ٹھیک عمر کا ہوں، لیکن وہ کہنا یہ چاہیے کہ میرا نظریہ ہی یہ ہے کہ ہمیں ایسے دوستوں، ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں. آپ میرے ساتھ جتنے لوگ دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں یا تو فاؤنڈر کے سخت وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور نئے لوگ وہ ہیں جو اپنے دل سے فاؤنڈر کے ساتھ آ رہے ہیں. نہ میرے تعلق کی وجہ سے آ رہے ہیں، نہ کسی اور کے تعلق کی وجہ سے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. میں نے بہت سے پرانے ناراض دوستوں کو بھی منا لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اب حصہ ہیں اس ساری ٹیم کا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ایک گلدستہ ایسا سجے گا جس میں ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر رنگ، ہر شکل کا پودا موجود ہوگا. یہ باغ ہے، اس باغ کو ہم نے سجانا ہے. فاؤنڈر ایک گھر ہے، بنیاد ہے اس پورے لاہور چیمبر کی تاریخ کی، لاہور کی ٹریڈ پالیٹکس کی تاریخ کی ایک بنیاد ہے. اس کے اوپر آج لاہور چیمبر جس بلڈنگ میں بیٹھا ہے، اس کو بنانے والے جو ہیں وہ لاہور فاؤنڈرز کے ہی فارمر پریزیڈنٹس تھے. فاؤنڈر کے دور میں یہ بنی ہے بلڈنگ. ٹھیک ہے، 7 والی بلڈنگ جس کے کرائے پہ آج لاہور چیمبر چلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انکم کا، اس میں بھی الحمدللہ بنانے والے ملک افتخار صاحب جیسے ہی دوست ہیں. فاؤنڈر کا خون ہے. جب یہ بنی، میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت جواب دیتا ہوں. ہماری جماعت ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اور دوسروں کے انفرادیت اور ذاتیات کا اندازہ لگائیے. یہ ذرا میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں آپ کو سن کے. لاہور چیمبر آپ کو جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. جی آپ کبھی اندر داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پہ ٹرن کیجئے گا، 2 ہال بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ہال پہ لکھا ہوا ہے فاؤنڈرز اور ایک پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ ہال. بالکل. آپ اندازہ کر لیں کہ جب نام رکھنے کی ایک بنایا گیا ہال اور اس کو نام دینا تھا، فاؤنڈرز گروپ نے ABCD کسی ذات کا نام نہیں دیا، انہوں نے اپنے گروپ کا نام دیا. وہ گروپ کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ فاؤنڈر ہے تو میں ہوں، فاؤنڈر نہیں ہے تو ابراہیم زیرو ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج فاؤنڈر کے نام پہ ہی کھڑا ہوں نا یہاں پہ. میں نے 2-3 عیسیاں کی بغیر، 2 دفعہ بغیر الیکشن کے آ گیا تو فاؤنڈر کی وجہ سے ہی آیا نا. آج بھی بہت سارے گروپوں میں ہمارے سے جانے والے جو ہیں وہ اگلے کئی سالوں تک، بلکہ میں ایسا بھی کہہ سکتا ہوں کہ کئی ایسے دوست ہوں گے جو اپنی بقایا زندگی اپنی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کی سیٹ یا اپنے VP ہونے کا یا اپنے SVP ہونے کا دعویٰ صرف اسی بنیاد پہ کر سکیں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان آپ نے لاہور چیمبر میں کوئی آفس ہولڈ کیا، وہ کہیں گے جی بالکل کیا. کون سا آفس تھا؟ جی میں VP تھا، میں SVP تھا. تو کون سے گروپ سے تعلق رکھتے تھے آپ؟ تو جی میں تو فاؤنڈر سے تعلق. فاؤنڈر کے بڑی خدمات رہی ہیں، کوئی شک نہیں. تو کسی فاؤنڈر نے ذاتیات، دیکھیے ذاتیات جو ہوتی ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں کام آتی ہیں. آپ کے دوست بہت سارے ہوں گے جو آپ کی زندگی میں آپ کے کسی نہ کسی طرح سے کام آئیں گے، آپ اپنی اولاد کے لیے کام آئیں گے. یہ چلتا ہے، یہ پروسیس ہے، اس کو آپ ڈینائل نہیں کر سکتے. امریکہ جیسے ملک میں ایک کے بعد جارج کے بعد جارج بش جونیئر، دوسرا آپ کا بیٹا آ گیا تو وہ نالائق ہوتا تو کیا امریکن اس کو منتخب کرتے؟
انڈیا میں آتے رہے، پاکستان میں ہیں، دنیا بھر میں یہ پروسیس ہے، اس نے چلنا ہے۔ شیخ صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2026 الیکشن کا سال ہے، جی جی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اثر رہنو مارکیٹ میں آئے ہیں، جی جی اور ایک بری شکست کے بعد آپ کے اوپر اپوزیشن حکومتی جو ٹریڈ باڈیز ٹرائکا ہے وہ آپ کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، شاید آپ تسلیم کر لیں۔ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2026 کے الیکشن تک آپ ایک بہت بڑا گروپ سامنے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو کسی اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، آپ نے مجھے کہا کہ ابھی آپ کے سوال کا پہلا حصہ یہ تھا کہ آپ بری طرح شکست کھائے۔ یہ بری طرح کی شکست ہم پہ تھوپی گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے عوامل ہیں جو میں بعد میں کبھی ڈسکس کروں گا۔ اس کے لیے صرف ابھی ایک لائن کہہ دیتا ہوں کہ ڈی جی ٹی او کا صاحب کا فیصلہ جس میں 1,00,000 روپے جرمانہ ہوا ہے لاہور چیمبر آف کامرس کو، آپ وہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ وہی جائے گا سوالیہ کہ نشان ہے، یہ سوالیہ شکست، نشان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں رہی بات کہ جی اب فاؤنڈر کو ہم کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اکیلے الیکشن لڑتے ہیں نہیں لڑتے کیا، یہ ایک سوال بہت قبل از وقت ہے۔ میں نے ابھی اس دن پریس کانفرنس میں بھی مجھ سے جب یہ سوال کیا گیا تو میں نے کہا کہ میں آج بھی ایک الائنس میں موجود ہوں، فاؤنڈر ایک بڑے گروپ کی حیثیت سے اس الائنس کا حصہ ہے۔ ہم یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس الائنس میں بھی ایک بڑا رول دیا ہے، ہم اس رول کو اور بڑا کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنے الائنسز میں جو ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں ہم ان کو بھی گرو اپ کرا کے جو ہم محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ابراہیم کی ذات کی اگر آپ بات کریں تو ابراہیم کے اگر ساتھی ساتھ نہیں ہیں تو ابراہیم کی ساتھ کچھ نہیں ہے، زیرو سے آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ میرے فارمر پریزیڈنٹس میرا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ میری بزنس کمیونٹی، میری مارکیٹیں، میرے تاجر برادری کے دوست ساتھی، میں جہاں جاتا ہوں وہ مجھے گلے سے لگاتے ہیں، اگر وہ مجھے گلے سے نہ لگائیں، میرے ساتھ نہ چلیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک طے شدہ عمل ہے، یہ اس پہ کوئی آپ کی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح الائنسز میں جب ہم نے ایک الیکشن 2024 کا ہارا، یا آپ اس کو جو بھی آپ لفظ دے دیں، میں ہارا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ اب عرف عام ہے، ہم ہار چکے ہیں تو میں نے ہارے کا لفظ استعمال۔ 2024 کے بعد 2026 کا الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے الائنس کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں، کوشش میں ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں۔ ہماری بات چیت روز بروز ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی ہے، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ بھی ایک مضبوط قلعے کے طور پہ سامنے نظر آئیں گے۔ جہاں تک رہی اکیلے الیکشن لڑنے کی بات، دیکھیں ہم آج بھی الائنس میں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس الائنس کو برقرار رکھیں۔ ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمیں الائنس ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا کوئی بات ہو۔ ہم محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور محنت کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ باقیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آخری لائن دیکھیں، کیا بنتا ہے یہ آنے والا وقت طے کرے گا۔ میں نجومی نہیں ہوں، غیب کا علم نہیں جانتا، پروڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن میری سوچ تو بتا دی ہے میں نے آپ کو۔ آنے والے وقت میں کیا حالات ہیں، کیا چیمبر کی سیاست کس طرف جاتی ہے، میرے دوست کیا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا فرد واحد کچھ نہیں ہوتا، ہمارے فارمر پریزیڈنٹس ہیں، میری مارکیٹیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا اگلا پروسیس نیچے سے اوپر آئے گا، آج ہی ہم اوپر سے، تو یہ نیچے سے اوپر آنے والے لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیسے لے کے چلتے ہیں، ہم اسی طرح سے چلیں گے۔ مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ نو ون ہیو اے رائٹ ٹو ویٹو، نو ون ہیو اے رائٹ ٹو سنگل اتھارٹی۔ ناظرین، ابراہیم صاحب کی اس بات پہ کہ ہم ووٹ کو عزت تو دینی ہے، ہم ووٹر کو زیادہ عزت دیں گے۔ اختیارات نچلی سطح پر اس لیے لے کے گئے ہیں کہ وہ قیادتیں جو کہ دبی ہوئی تھیں، جو کہ سامنے نہیں آ پا رہی تھیں، ان کے اندر کوئی ڈر خوف تھے، وہ ڈر خوف فاؤنڈر نے نکال دیے ہیں۔ ہماری نظر میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو اوپر آنا چاہتے ہیں، اوپر آئیں گے، ٹریڈ باڈیز میں اچھا رول ادا کریں گے۔ ٹریڈ باڈیز کا رول اچھا ہوگا تو پھر آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں آپ کو ٹریڈ باڈیز میں الزامات کی سیاست کا خاتمہ بھی نظر آئے گا۔ آپ کے شیخ صاحب، آپ کے ہم کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔